बांग्लादेश का आईसीसी वफ्द में शामिल भारतीय शहरी को वीजा देने से इनकार। अब आईसीसी के 2 रुकनी वफ्द के बजाय सिर्फ आईसीसी के सिक्योरिटी हेड बांग्लादेश का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान बांग्लादेश को भारत में खेलने पर राजी करने की कोशिश की जाएगी। बांग्लादेश सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर अपने T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में न खेलने के मौक़िफ़ पर कायम है। भारत की खेल में सियासत अंडर 19 वर्ल्ड कप तक भी पहुंच गई। पाकिस्तान के बाद भारत और बांग्लादेश के मैच के टॉस पर भी कप्तानों ने हाथ में मिलाया। दोनों टीमें अंडर 19 वर्ल्ड कप के मैच में मद्दे मुकाबिल हैं। भारत ने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफीद को IPL से बाहर किया था, जबकि बांग्लादेश ने सिक्योरिटी वजूहात पर भारत में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया है। कराची में बच्चों से बदफेली का मुल्जिम इमरान 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुल्जिम ने इब्तदाई तफ्तीश में दर्जनों बच्चों से बदफेली का एतराफ़ किया है। मकवी बच्चे के शोर करने पर लोगों ने मुल्जिम को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस के मुताबिक इंतहाई मतलूब सीरियल रेपिस्ट को मुतासरा बच्चे की निशानदही पर साथी वकास के साथ गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम इमरान ने 6 साल में 100 से ज़ायद बच्चों से ज़्यादती का एतराफ़ किया। 7 मुकदमात में मुल्जिम का DNA मैच कर गया। बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने काम किया और इसको कामयाबी से हमकनार किया है, तो वेल डन। ये बहुत ही खुश आइंद है हमारी आइंदा की इन्वेस्टिगेशन के लिए। केस को मजबूत बनाएंगे और इसमें क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस है, इसकी कड़ियां आपस में मिली हुई हैं, तो हमें यकीन है कि इनको इंशाल्लाह करार वाकई सजा भी मिलेगी। केस की साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश की गई। केस को मजबूत बनाएंगे, मुल्ज़मान को करार वाकई सज़ा मिलेगी। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो की AR न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मुताद्दिद केसेस में एक ही DNA आने पर टीम बनाई गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, बच्चों से ज़्यादती के मुल्ज़िम की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है। ताहाल सिर्फ 7 मुतासरीन सामने आए हैं। पुलिस मज़ीद मुतासरीन तलाश करे। कोई भी एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू करेगा नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में, मैं नहीं करने दूंगा। कहीं लिखा हुआ नहीं है कि जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उठे तो उसको फ्लोर मिलना चाहिए। अगर वो ठीक बात करेंगे फ्लोर मिलता रहेगा। इसलिए मुझे पता है कि मैंने हाउस किस तरह चलाना है। कौमी असम्बली में किसी को पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करने दूंगा। आला अदालतों ने कौमी असम्बली को पार्टी बनाया हुआ था। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, पार्लियामेंट में अवाम की बेहतरी के लिए काम करें। महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली के मुंतखब रुकन हैं। पुरम एहतजाज पर एतराज़ नहीं, तोड़ फोड़ और खून खराबे पर तशवीश होती है। दुनिया में वाहिद सिंध हुकूमत है जो साइबर नाइफ से मुफ्त इलाज कर रही है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासत का मयार एक दूसरे पर तनकीद करना ही रह गया है। हम अपने मुल्क की मुस्बत चीज़ों को आगे लेकर नहीं आते। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बिलावल भुट्टो का ऐवान सदर में ब्रीफिंग का मकसद दुनिया को बताना था कि पाकिस्तान में बेहतर काम हो रहा है। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रही है। पाकिस्तान अगर थर के कोयले से बिजली पैदा करे तो 200 साल तक दुनिया को बिजली बेच सकते हैं। गवादर और सरगोधा में 2 ट्रैफिक हादसा, 24 अफराद जाँ बहक। गवादर में मकरान कोस्टल हाईवे हुड के मकाम पर बस उलट गई, 10 अफराद जान से गए। हादसे की शिकार बस कराची से ज्यूनी जा रही थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का मुराद अली शाह से टेलीफोनिक राबता। बस हादसे में जख्मी मुसाफिरों की कराची मुंतकली पर गुफ्तगू। हादसे की इत्तला मिलते ही पाक फौज बहरिया के दस्तों ने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की। 10 लाशों और 45 जख्मियों को PNS दरमांजा और माड़ा मुंतकिल किया गया। शदीद जख्मी मुसाफिरों को पाक बहरिया के ATR के जरिए कराची मुंतकिल किया जा रहा है। सरगोधा में धुंध के बायस ट्रक खुश्क नहर में जा गिरा, 14 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। ट्रक में सवार अफराद इस्लामाबाद से फैसलाबाद जनाजे में जा रहे थे। ईरान में इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी। ईरान के पासदारान इनकलाब का ऐलान। ईरान का G7 मुल्कों से दाखिली मामलात में गैर कानूनी मुदाखलत बंद करने का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, इंसानी हुकूक को सियासी हथियार न बनाया जाए, गैर कानूनी पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ।
انسانی حقوق کے نام پر تشدد اور دہشت گردی کی حوصلہ افزائی ناقابل قبول ہے۔ 8 سے 10 جنوری کے دوران مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے کیے گئے۔ امریکی اور اسرائیلی حکام کے بیانات تشدد پر اکسانے کا واضح ثبوت ہیں۔ Israeli officials convince you to not strike Iran? Nobody convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn't hang anyone. They canceled the hangings. That had a big impact. ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے کسی نے مجھے قائل نہیں کیا، خود فیصلہ کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں گزشتہ روز ایران میں 800 افراد کو پھانسی دی جانی تھی لیکن کسی کو نہیں دی گئی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں ایران کا شکریہ ادا کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر، کہا پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا صدر ٹرمپ نے 1 کروڑ جانیں بچائیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے میرے متعلق جو کچھ کہا وہ اعزاز ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن سے رابطہ، سلامتی کونسل کے اجلاس میں روس کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ مسعود پزشکیان نے روسی صدر کے ساتھ گفتگو میں کہا ایران میں حالیہ واقعات میں امریکہ اور اسرائیل کا براہ راست کردار اور مداخلت واضح ہے۔ ایران کی داخلی پالیسی عوام دوست ہے اور عوامی مشکلات ایران پر ظالمانہ پابندیوں کا نتیجہ ہیں۔ ولادیمیر پیوٹن کی اسرائیل اور ایران میں ثالثی کرانے کی پیشکش، اسرائیلی وزیر اعظم اور ایرانی صدر سے گفتگو میں کہا روس ثالثی کی کوششیں جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ ایران سے متعلق کشیدہ صورتحال پر سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل جبیر نے کہا عدم استحکام کسی بھی خطے میں ترقی کے مواقع کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سعودی عرب کا موقف ہمیشہ بات چیت اور مسائل کے پرامن حل کے حصول پر مبنی رہا ہے اور رہے گا۔ صومالیہ ہو یا ایران، شام، لبنان، سوڈان، افغانستان یا یمن، ہماری کوششیں ہیں ڈائیلاگ کو ترجیح دی جائے۔ ماسکو کا پاکستان کے ساتھ قریبی تعاون جاری ہے جو دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ پاکستان میں روسی سفارت خانے نے ایکس پر صدر پیوٹن کا بیان شیئر کر دیا، کہا صدر پیوٹن کہتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں جو شنگھائی تعاون تنظیم کا مکمل رکن ہے اور اقتصادی، تکنیکی اور انسانی وسائل کے لحاظ سے یہ خطے کی سب سے بڑی علاقائی تنظیم ہے۔ روس پاکستان تعلقات حقیقی معنوں میں دونوں کے لیے مفید ہیں۔ بھارت کا دلہستی اسٹیج 2 منصوبہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کی جانب سے معاہدے کی یک طرفہ معطلی سے علاقائی کشیدگی بڑھنے کا خطرہ ہے۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق پانی کا بحران جنوبی ایشیا میں بڑا انسانی خطرہ بن سکتا ہے۔ امریکی جریدے نے سندھ طاس معاہدے کے خلاف بھارتی اقدامات پر پاکستانی موقف کی بھرپور حمایت کی ہے۔ دی نیشنل انٹرسٹ لکھتا ہے بھارت پانی کو اسٹریٹجک ہتھیار بنا رہا ہے۔ آبی ڈیٹا کی فراہمی روکنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اور امریکہ کا مستقبل میں ہر سطح پر تعاون مضبوط بنانے کے لیے کوارڈینیشن بہتر بنانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا بیرون ملک جرائم میں ملوث افراد کی نشاندہی جدید سافٹ ویئر کے ذریعے کی جائے گی۔ FIA کے انسداد دہشت گردی ونگ کو فعال کرنے کے لیے امریکی معاونت فائدہ مند ہوگی۔ مالیاتی فراڈ اور دہشت گردی کی فنڈنگ کی روک تھام کے لیے جدید سافٹ ویئر وقت کی ضرورت ہے۔ امریکہ کا NCCIA کے ساتھ اشتراک کار انتہائی ضروری ہے۔ امریکی وفد نے سیکیورٹی تعاون اور دو طرفہ روابط بڑھانے کے لیے پاکستان کی کاوشوں کی تعریف کی۔ IMF کی شرط پر شوگر کو ڈی ریگولیٹ کرنے کا ہدف تاحال حاصل نہ ہو سکا۔ شوگر سیکٹر کی ڈی ریگولیشن کے لیے صوبوں کی عدم دلچسپی اور عدم تعاون سے وفاق پریشان۔ وزارت صنعت و پیداوار کی درخواست پر صوبوں نے تاحال قانون سازی مکمل نہیں کی۔ ذرائع کا کہنا ہے
شوگر سیکٹر کی ڈی ریگولیشن کے لیے IMF نے مارچ 2026 کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ اہداف پر عمل درآمد کر کے جون تک حکومت کو شوگر سیکٹر سے مکمل طور پر نکلنا ہوگا۔ ڈی ریگولیشن کے بعد کسانوں کو ملک بھر کی تمام شوگر ملوں کو گنا فروخت کرنے کا اختیار ہوگا۔ اسلام آباد سمیت چاروں صوبوں کے سیوریج پولیو وائرس سے آلودہ نکلے۔ 40 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا۔ NCOC کا کہنا ہے 87 اضلاع سے 127 سیوریج سیمپلز لیے گئے۔ ملک میں سب سے زیادہ سندھ سے 23، KP میں 8، پنجاب میں 6، بلوچستان کے 2 اور اسلام آباد کا 1 سیوریج سیمپل پولیو پازیٹیو نکلا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے اگر بچوں کی ویکسینیشن نہ کی گئی تو سندھ میں ہزاروں کیسز آ سکتے ہیں۔ جن علاقوں میں پولیو سے بچاؤ کے قطرے نہیں پلائے جا سکے وہاں سیکیورٹی مسائل تھے۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کی جنیوا میں UNCRC اجلاس میں شرکت۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کی۔ پاکستان میں بچوں کے تحفظ اور فلاح و بہبود کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ سارہ احمد نے کہا پاکستان میں بچوں کے حقوق کے تحفظ سے نمایاں بہتری آئی۔ ریسکیو کیے گئے بچوں کو تعلیم، صحت، رہائش اور کاؤنسلنگ دی جا رہی ہے۔ عالمی وفود نے پاکستان میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی کارکردگی اور اصلاحات کو سراہا۔ خیرپور میں حساس اداروں اور پولیس کی مشترکہ کارروائی۔ غیر قانونی طور پر مقیم خاتون سمیت 7 افغان شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ SSP کا کہنا ہے گرفتار افراد کے پاس ویزا یا قانونی دستاویز موجود نہیں تھیں۔ قانونی کارروائی کے بعد افغانستان بھیجا جائے گا۔ گرفتار افراد میں عمر شیر، عارف، حکمت اللہ، ابو بکر، رمضان اور رقیہ شامل ہیں۔ پاکستان کی مقبوضہ کشمیر میں مساجد اور مسجد انتظامی کمیٹیوں کی پروفائلنگ کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا اقدامات ہندوتوا نظریے پر مبنی ادارہ جاتی اسلامو فوبیا کا حصہ ہیں۔ مساجد اور علماء کو نشانہ بنانا بھارتی پالیسیوں کے امتیازی کردار کو بے نقاب کرتا ہے۔ ذاتی معلومات، تصاویر کا جبری حصول منظم ہراسانی کے مترادف ہے۔ کشمیریوں کو خوف اور جبر کے بغیر اپنے مذہب پر عمل کا حق حاصل ہے۔ پاکستان مذہبی جبر اور عدم برداشت کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھاتا رہے گا۔ DGISPR کی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں اساتذہ اور طلباء کے ساتھ خصوصی نشست۔ DGISPR نے بہاولپور کے عوام کی تحریک پاکستان اور استحکام پاکستان میں خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ شرکاء کا کہنا تھا میڈیا لٹریسی منفی پروپیگنڈا اور دشمن کے بیانیے سے بچاؤ کا مؤثر ذریعہ ہے۔ ہر مشکل میں قوم کے ساتھ کھڑے رہنے پر فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مدارس کے طلباء نے کہا پاک فوج نے ہمیشہ ریاست اور آئین کا سر فخر سے بلند کر رکھا ہے۔ تقریب کے اختتام پر طلباء اور طالبات نے پاک فوج اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ گورنر سندھ سے UAE کی شاہی فیملی کے شیخ احمد بن خلیفہ کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، SIFC اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ کامران ٹیسوری نے کہا مشکل وقت میں UAE کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، چاہتے ہیں اماراتی سرمایہ کار SIFC سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اماراتی وفد کا گورنر سندھ کی مہمان نوازی پر اظہار تشکر۔ شیخ احمد بن خلیفہ نے کہا دونوں ممالک کا برادرانہ رشتہ ہے، چٹان کی طرح ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی گرین لینڈ منصوبے کی مخالفت کرنے والے ممالک کو ٹیرف کی دھمکی، خبردار کیا ان ممالک پر مزید ٹیرف عائد کر سکتے ہیں جو گرین لینڈ سے متعلق ان کے منصوبوں کی حمایت نہیں کریں گے۔ امریکہ کو قومی سلامتی کے تقاضوں کے تحت گرین لینڈ کی ضرورت ہے۔ جرمنی، فرانس، ناروے، سویڈن سمیت دیگر نیٹو رکن ملکوں کے فوجی گرین لینڈ پہنچنا شروع ہو گئے۔ روس کا کہنا ہے امریکہ کی گرین لینڈ پر قبضے کی دھمکیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کے بیانات بین الاقوامی قوانین کے منافی ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے غزہ ایگزیکٹو بورڈ کے قیام کا اعلان کر دیا۔ صدر ٹرمپ بورڈ چیئرمین کے طور پر کام کریں گے۔
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر غزہ بورڈ آف پیس کے بانی ارکان کے طور پر نامزد۔ اسٹیو وٹکاف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کوشنر بھی ایگزیکٹو بورڈ کا حصہ۔ نجی ایکویٹی فرم کے سربراہ مارک روبن، ورلڈ بینک کے سربراہ اجے بنگا اور امریکی قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ گیبریل بھی شامل۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے یہ بورڈ عارضی طور پر غزہ کا نظام چلانے اور تعمیر نو کا انتظام کرے گا۔ چینی صدر شی جن پنگ اور کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کی بیجنگ میں اہم ملاقات، تجارتی معاہدے کے تحت محصولات میں کمی کا اعلان۔ چین نے کینیڈین کینولا آئل پر محصولات 85% سے کم کر کے 15% کر دیے۔ کینیڈا نے چینی برقی گاڑیوں پر محصولات کو 6.1% پر مقرر کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے کہا یہ پیش رفت دراصل امریکی صدر کی محصولات کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے، جنہوں نے امریکہ کے ایک اہم اتحادی کو اس کے سب سے بڑے حریف کی طرف دھکیل دیا۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے تمام میڈیکل ٹیسٹ تسلی بخش رہے۔ طبی معائنے کے بعد وہ ہسپتال سے روانہ ہو گئے۔ سعودی خبر ایجنسی کے مطابق سعودی فرمانروا کا طبی معائنہ ریاض کے کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہسپتال میں کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے جلد اور مکمل صحت یابی کی دعا کی۔ پنجاب میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کا ابتدائی شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ 9ویں اور 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات 27 مارچ سے شروع ہوں گے۔ 10ویں کے نتائج 6 اگست جبکہ 9ویں کے نتائج 2 ستمبر کو متوقع۔ 11ویں اور 12ویں جماعت کے سالانہ امتحانات 20 مئی سے ہوں گے۔ شیڈیول کا اطلاق پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز پر ہوگا۔ سونے کی قیمت میں کمی، 1 تولہ سونا 600 روپے کمی کے بعد 4,81,862 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $6 کمی سے $4,595 کا ہو گیا۔ 1 تولہ چاندی 43 روپے کمی کے بعد 9,482 روپے کی ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی جاتی عمرہ میں مہندی کی تقریب، شادی کی تقریب آج، ولیمہ کل ہوگا۔ جنید صفدر کی شادی لیگی رہنما شیخ روہیل اسکر کی پوتی سے ہو رہی ہے۔ اور کراچی میں نیا عالمی ریکارڈ بن گیا۔ پی ٹی وی فرسٹ کلاس کرکٹ میں سب سے کم رنز کا دفاع کرنے میں کامیاب۔ پریزیڈنٹس ٹرافی میں SNGPL کی ٹیم 40 رنز کے تعاقب میں 37 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی۔ علی عثمان نے 6 اور عماد بٹ نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔